बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से खुश आमदीद। प्रोग्राम गेस्ट आवर आप नाजरीन देख रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत डिप्टी कौंसल जनरल जनाब सरदार मोहम्मद खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में अपनी जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई अहम गुफ्तगू और मालूमाती गुफ्तगू इस लिहाज से कि जो ऐसे मसाइल जिनसे हमारा बतौर पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो वास्ता पड़ता है उसके हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे हैं और हमें उस बारे में आगाही दे रहे हैं। सरदार साहब, आपने ब्रेक से पहले जो है वो इस खूबसूरत तरीके से जो है वो आपने जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, जिसमें आपने वीज़ा के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से और कौंसलेट जिस तरीके से जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है कि छुट्टी वाले दिन भी जो है वो आप और आपका जो स्टाफ है वो लोगों की खिदमत के लिए जो है वो अपनी जो है वो वक्फ किया हुआ है। मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से जो यानी इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लिए हैं, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, जो शायद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को या उनके नॉलेज में ना हो, अगर आप उनकी रहनुमाई के लिए बता सकें कि जो उनके लिए फ़ायदा मंद भी हैं, ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो आप बता सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटी लिस्ट में है। उनका वेलफेयर, उनकी फैसिलिटेशन, ये जो अहम तरजीहात हैं उनकी लिस्ट में ये शामिल है। जैसे मैंने पहले सेगमेंट में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की फैसिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट ने ई वीज़ा सर्विस शुरू की। उन्होंने वीज़ा की फ़ीस ड्रास्टिकली रिड्यूस की ताकि उससे उनकी फैसिलिटेशन हो। इसके अलावा अब रिसेंटली आपने शायद मीडिया में भी देखा हो कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो प्लाट्स का प्रोजेक्ट था जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देने थे, उनकी एक तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें ओवरसीज़ को प्लाट्स दिए गए हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए लग्जरी अपार्टमेंट्स का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इसी महीने, ये पिछले महीने अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, जो कि इस्लामाबाद के जोन 5 में होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लॉट्स की भी एक स्कीम लॉन्च की है जो कि लाहौर में है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, जो मेरे ख्याल में कम ही लोगों को पता होगा, कि एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, जो यहाँ से डिसीज़्ड लोग लेके जाते हैं, जो डेड बॉडीज़ लेके जाते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन, आप उनकी वेबसाइट पे वो देख सकते हैं। तो तमाम पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टू द होम टाउन ऑफ द डिसीज़्ड वो बॉडी लेके जाते हैं और फ्री लेके जाते हैं। अच्छा, तो यानी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो एयरपोर्ट से उनके घर तक जो है वो फ्री मुहैया की जा रही है अगर कोई इस तरह की बॉडी लेके जाना है। जी, और ये उसके लिए एक तरीक़ाकार है, वो मतलब है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान, जो हमारे पास भी फ्रेंकली स्पीकिंग काफ़ी सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते थे कि जी पाकिस्तान में हमारा अकाउंट है वो किसी वजह से फ्रीज़ हो गया, इनऑपरेटिव था, इस वजह से फ्रीज़ हो गया। तो यहाँ से वो एक फॉर्म भरते थे, अंगूठे चापते थे कि जी ठीक है मैं ये ऑपरेट करना चाहता हूँ। तो एक लंबा प्रोसीजर होता था। तो गवर्नमेंट ने अभी ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के नाम से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन कोलैबोरेशन विद द कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान। डिफरेंट बैंक्स में अभी बैंक भी हैं, बाकी भी हैं। तो इस रोशन डिजिटल अकाउंट्स में कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओरिजिन का कोई भी बंदा पाकिस्तान में ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट खोल सकता है, जो कि लोकल करेंसी में भी होगा और फॉरेन करेंसी में भी होगा। अच्छा, आप घर बैठे यानी बरतानिया में या यूरोप में किसी भी मुल्क में हो? जी किसी तो आप यहीं से पाकिस्तान में अपना किसी भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं? अकाउंट खोल सकते हैं। ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है और उसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि आप यहाँ से पैसे उसमें भेज सकते हैं। ठीक।
اور اگر آپ کو واپس پیسے چاہیے یعنی جو ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم تھا پاکستان میں، پہلے آپ کو اگر پاکستان سے زر مبادلہ یا مطلب فورن کرنسی لے جانی ہوتی تھی تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک کی پرمیشن پڑتی تھی، تو لوگوں کو سم ٹائم مشکلات ہوتی تھی کہ یہاں سے انہوں نے فورن کرنسی پاکستان بھیجی، جب واپس لے کے آتے تھے تو تھوڑا سا ان کو دقت کا ہوتا تھا سامنا. لیکن اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں آپ پاکستان جتنے پیسے بھیج دیتے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں، بیسیکلی آپ ایک تو اس کو روپیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں، 2 کرنسیز میں یہ اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں، انٹر آپریبل اکاؤنٹ ہے. تو آپ اگر آج آپ کو چاہیے کہ یار آپ نے کسی بل کی پیمنٹ کرنی ہے، آپ نے رینٹ کی پیمنٹ کرنی ہے، آپ نے بچے کی ایجوکیشن فی کی پیمنٹ کرنی ہے، تو آپ اسی دن جو اویلیبل آن لائن ریٹ ہوتا ہے آپ کے پیسے آپ کے فارن اکاؤنٹ سے روپیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہاں سے آپ پیمنٹ کر لیتے ہیں. اچھا. اور اگر آپ کو کسی ٹائم پیسے یہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے پیسے وداؤٹ اینی نیڈ آف این او سی، کسی بھی این او سی کی ضرورت کے بغیر آپ ڈائریکٹلی اپنے یہاں پہ منگا سکتے ہیں، یا جو باہر کہیں پاکستانی بیٹھے ہیں وہاں پہ منگا سکتے ہیں. اور سمپل پروسیجر بھی اس کا بڑا سمپل ہے. آپ نے 3-4 انفارمیشن دینی ہوتی ہے آن لائن بیٹھ کے، آپ کو ایک کال آ جائے گی اور آپ مطلب آپ سے انفارمیشن لے کے کچھ ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کر کے ودن 48 آورز اگر آپ کے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں تو آپ کا وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھل جاتا ہے. جو ایک بڑی دیرینہ خواہش تھی، ڈیمانڈ بھی تھی، اور میرے خیال میں جائز ڈیمانڈ تھی اوورسیز پاکستانیز کی، جس کو اس گورنمنٹ نے پورا کیا. اور اس میں ایک آگے میں ایک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کے نام سے گورنمنٹ جو سرٹیفکیٹ جو گورنمنٹ ساورن گارنٹی ہوتی ہے اس کی سرٹیفکیٹ لانچ کر رہی ہے، تو اس میں بھی یہ اوورسیز پاکستانیز پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا بڑا اچھا ریٹرن ہے. اگر آپ اس کے ویب سائٹ پہ جائیں تو میرے خیال میں وہ اس جیسا ریٹرن شاید ہی آپ کو کسی مطلب دوسری جگہ سے ملے. آپ اس کے ریٹس کمپیئر کر لیں اور بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے. تو اس سے اور رسپانس بھی لوگوں کا بڑا اچھا ہے. پچھلے میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کا بڑا اچھا رسپانس ہے ٹورڈز دس انیشیٹو. تو ایک تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو آیا. ایک دوسرا انیشیٹو جو وہ بھی ایک بڑی دیرینہ اور جائز مطالبہ تھا اوورسیز پاکستانیز کا، وہ تھا ریڈریسل آف دیئر کنسرنز اور گریونسز. اگر کسی کا پاکستان میں کسی بھی ادارے کی کسی بھی آفس یا سب آفس کے حوالے سے کوئی کنسرنز ہیں یا کوئی گریونس ہے تو وہ اس کے لیے گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے پاکستان سٹیزن پورٹل. تو اس پاکستان سٹیزن پورٹل پہ وہ بندہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اینڈرائڈ پہ بھی ہے اور آئی او ایس پہ بھی مطلب آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپلیکیشن نہیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اس کی ویب سائٹ بھی ہے، اس پہ جا کے آپ مطلب اپنی گریونس کو یا جو آپ کی کنسرنز ہیں یا جو آپ کی کمپلینٹ ہے یا جو آپ کی سجیشن ہے وہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے اعلیٰ آفس تک پہنچا سکتے ہیں. اور آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے آپ کی جو سجیشن ہے یا جو آپ کی کمپلینٹ ہے یا جو آپ کی گریونس ہے وہ اور اس کے لیے ایک اسپیشل آفس بنایا گیا پرائم منسٹرز آفس میں. میں اس کے بارے میں اگر میں شاید صحیح سمجھا ہوں کہ کیونکہ پاکستانی ڈائسپورا یا کمیونٹی یہاں پہ جو ہے وہ رہتی ہے، وہاں پہ ان کو پرابلمس ہیں کسی بھی مثال کے طور پر کسی یعنی کچہری میں کوئی پرابلم ہے، کوئی پولیس کے حوالے سے ان کے کوئی کنسرنس ہیں، تو کیا یہ ان کے لیے ہیلپ فل ہے اس طریقے سے؟ ایگزیکٹلی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کمپلینٹ ریٹن فارم میں لے کے آتے تھے تو کونسلیٹ یا ڈائریکٹلی وہ پاکستان کی اتھارٹیز تک پہنچا دیتے تھے. اب اس پورٹل کے ذریعے سے آپ کی کمپلینٹ ایک تو سب کو ویزیبل ہو جاتی ہے جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، اور ایک ایکشن لیا جاتا ہے اور وہ ایکشن آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ جی میں نے ایک کمپلین کی ہے تو اس پہ کیا ایکشن ہوا. اور صرف آپ کو نظر نہیں آتا، جو اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں ان کو بھی نظر آتا ہے کہ یار مطلب ہمارا ایک سب آفس ہے، جیسے کوئی پولیس آفس ہے یا کوئی مطلب ریونیو آفس ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی گریونس ہے تو وہ گریونس ان تک پہنچتا ہے جہاں سے ہے اور ان کا جواب پھر آپ تک پہنچتا ہے. اور اگر وہ مطلب ہے حل طلب ہو تو اس کو حل بھی کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو رولز. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اس کرنٹ گورنمنٹ کا جو پاکستان سٹیزن پورٹل ہے. تو گورنمنٹ جو جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز گورنمنٹ کی پرائرٹی لسٹ پہ ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. اور نئے انیشیٹوز بھی
انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فیوچر میں آئیں گے. خاص کر جس طرح آپ نے دو اہم باتیں بتائیں، ایک تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے، اور یقیناً ہماری جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی جہاں دنیا بھر میں اس وقت مختلف ممالک میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، پاکستان میں وہ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. اور اسی طرح جو آپ نے سٹیزن پورٹل کے حوالے سے، یقیناً یعنی ان کو مختلف شکایات ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، یا ان کے کام نہیں ہو رہے، یا مثال کے طور پہ کسی کا پلاٹ ہے اس پہ قبضہ ہو گیا، جی، تو اس طرح کی جو ہے وہ یہاں پہ شکایت درج کرائیں تو اس کا رسپانس ان کو مل رہا ہے. جی بالکل بالکل رسپانس مل رہا ہے، اور کافی سارے لوگ اس کو اویل بھی کر رہے ہیں اور سیٹسفائیڈ بھی ہیں. اچھا، یہاں پہ برمنگھم بلکہ یو کے بھر میں ایک بزنس کمیونٹی ہے جو یقیناً پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا دل بھی کرتا ہے کہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کی جائے. کیا کونسلیٹ اس حوالے سے کوئی ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے، یا ان کو پاکستان کے حالات سے اویئرنیس دی جائے، اور پھر اس پہ جو ہے وہ ان کو ایک راغب کیا جائے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں کریں؟ یا کون کون سے وہاں پہ سیکٹرز ہیں جن میں ان کے لیے انویسٹمنٹ بہت اہم ہے اور اس میں جو ہے وہ اچھا ان کو ریٹرن مل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان انویسٹمنٹ کے حوالے سے میرے خیال میں ایک اچھا ریٹرن دینے کے حوالے سے بڑی اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہا ہے، اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی اور ادر انویسٹرز کے لیے بھی. سی پے کے حوالے سے کافی نئے پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان میں. جو پراپرٹی کے حوالے سے سیکٹر ہے اس میں بڑی ڈیمانڈ ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں بڑی ڈیمانڈ ہے. مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بڑی ڈیمانڈ ہے. پاکستان کی اپنی پاپولیشن مارکیٹ دیکھے گا نہیں، پاکستان کے 222 ملین تک کی اپنی لوکل مارکیٹ ہے، جس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے آپ کے کسی بھی انویسٹر کے لیے کہ جی آپ کی مارکیٹ کتنی ہے. پھر ساتھ میں آپ افغانستان وہاں سے مطلب سپلائی کر سکتے ہیں، سینٹرل ایشیا وہاں سے چیزیں جا سکتی ہیں. تو ہم ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ پروجیکشنز دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی جو فیوچر میں گرو کر رہی ہے نیکسٹ 15 ایئرز میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون آف دا ٹاپ 20 اکانومیز مطلب آپ کو یہ نظر آئے گی. تو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو بھی ہمارے بزنس مین آتے ہیں، ان کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی سیکٹر میں، ہم ڈیفینیٹلی کونسلیٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا، ایک تو یہاں کے بزنس مین وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ وہاں سے جو بزنس مین ہیں وہ برطانیہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ کس طرح کے حالات ہیں. تو کیا اس طریقے سے گورنمنٹ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ہمارے ابھی تو یہ اس سال تھوڑا سا کووڈ کی وجہ سے ہو گیا، ادروائز ریگولر بیسس پہ پچھلے 2 سالوں میں ہمارا جو راولپنڈی چیمبر آف کامرس ہے ان کا ایک بڑا ڈیلیگیشن آتا تھا یہاں پہ. جو حیات ریجنسی ہے یہاں پہ، جو لوکل بزنس مین ہے اور جو چیمبر آف کامرس ہیں، ان سے ان کا انٹریکشن ہوتا تھا، B2B میٹنگز ہوتی تھیں اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ڈسکس ہوتی ریسیپروکل کہ یہاں پہ مطلب وہ کیا کر سکتے ہیں اور یہاں کے بزنس مین یا انویسٹر یا ٹریڈرز وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں. تو کیسا آؤٹ کم تھا ان کا اس حوالے سے؟ یہ جو 2 دفعہ آئے ہیں جو میری موجودگی میں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں. ایک دفعہ میں مطلب ہے تو ڈیفینیٹلی مطلب اتنا اگر بزنس مین ایکسپینڈیچر کرتا ہے، اتنا ٹائم نکالتا ہے، آپ کو پتہ ہے بزنس مین لوگ تو بزنس اورینٹیڈ ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو مطلب بزنس گروتھ کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹ واز فروٹفل اینڈ اٹ از فروٹفل. دیٹس وائی ایوری ویئر بزنس انٹریکشن اینڈ B2B میٹنگز آر definitely much productive and much fruitful. ٹورزم ایک جو ہے وہ ایک خاص طور پر جو اس گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اس کی طرف دنیا کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا شروع کیا کہ پاکستان آئے. اور کیا اس حوالے سے کونسلیٹس یا جو ہائی کمیشنز ہیں پوری دنیا میں وہ اس بارے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ خاص کر میں اگر کیونکہ آپ کا برمنگھم سے تعلق ہے تو یہاں کے حوالے سے جو ہے وہ ٹورزم پہ کتنا فوکس کیا جا رہا ہے؟ ٹورزم سیکٹر پاکستان میں بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے. آپ اگر ریسنٹ ٹرینڈ دیکھیں، جو آپ بلاگرز آپ کو ملیں گے، جو آپ کو رینکنگ والے ٹورزم رینکنگ والے کافی سارے ادارے ملیں گے. ریسنٹلی پچھلے سال جو برٹش بیک پیکر سوسائٹی ہے، انہوں نے پاکستان کو 2020 کا 3rd ہائیسٹ ایڈونچرس ٹورزم کا ڈیسٹینیشن قرار دیا ہے.
اس طرح یو ایس کے کافی سارے آپ کو ادارے ملیں گے. فوربس کی آپ مطلب فور کاسٹ دیکھ لیں, یا جو انہوں نے ایک رینکنگ دی ہے پاکستان کو. پاکستان میں جی ڈائیورسٹی بڑی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو مطلب ہے آسمان کو چھوتے ہوئے مطلب ہے پہاڑ بھی ملیں گے, K2 بھی ملے گا, وہاں پہ آپ کو ریگستان بھی ملیں گے, وہاں پہ آپ کو مرغزار بھی ملیں گے, آپ کو لیکس بھی ملیں گے, آپ کو مطلب پاکستان میں ڈائیورسٹی بڑی ہے. ایگزیکٹلی آپ کو مطلب ہے پہاڑ بھی ملیں گے, ڈیزرٹس بھی ملیں گے, آپ کو سی لائف بھی ملے گی, کوسٹل لائف بھی ملے گی, اور ساتھ میں آپ کو باغات بھی ملیں گے, آپ کو لیکس بھی ملیں گی. تو اور اس سے بڑھ کے یہ جو ہے وہ جو پاکستان کی خوبی ہے, اٹس ون آف دا چیپسٹ فار ٹورسٹ, جو ایک اٹریکشن ہوتی ہے. اور اسپیشلی جو ریسنٹلی ایک تھوڑا سا ہمارا ڈیفینیٹلی اس طرح سے ٹورزم پروموٹ نہیں ہو سکا بیکاز آف دا سیکورٹی سچویشن جو ہم سے 8 سال پہلے تھی, لیکن سیکورٹی سچویشن جیسے امپروو ہوئی ہے تو ٹورزم کو ایک بڑا بوسٹ ملا ہے. لیکن بیکاز آف دا کووڈ اس سے ڈیفینیٹلی ورلڈ اوور ٹورزم تھوڑی سی افیکٹ ہوئی ہے, پاکستان میں بھی افیکٹ ہوئی ہے. لیکن ادروائز اوور آل پاکستان میں جو ٹورزم کی گروتھ کے پوٹینشیل ہے, اور جو لوگ بھی وہاں آئے ہیں ان کو پاکستان سے محبت ہو گئی ہے, لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. یقیناً. اور آپ کو مطلب ہے اگر پہاڑ چاہیے تو اس سائڈ پہ آپ چلے جائیں, پہاڑ ہے, گرینری, اگر آپ کو ڈیزرٹ چاہیے تو دوسرے سائڈ پہ آپ چلے جائیں, آپ کو ڈیزرٹ ملے گا. تو یہ ڈائیورسٹی اور میرے خیال میں شاید کم ہی ممالک ہیں دنیا میں جو آفر کر سکیں اتنی اکنامکلی آپ کہہ سکتے ہیں افورڈیبل ٹورزم آپ کو کم ہی ملے گی جو کہ پاکستان میں ہے. اور میں آپ کو ویسے بتاؤں گا کہ ایک جو پاکستان میں گلگت سائٹ پہ کٹپانا ڈیزرٹ ہے, یہ ہے تو الٹیچیوڈ پہ ڈیزرٹ ہے, آپ کو سینڈ ڈیونز ملیں گے, لیکن وہاں پہ سردی میں برف بھی پڑتی ہے, اور اٹس کالڈ دا کولڈ ڈیزرٹ, جو کہ ٹورسٹ بڑا لائک کرتے ہیں. اسکردو سے جسٹ 30 منٹس کے ڈرائیو پہ ہے, آپ وہاں پہ جائیں, سینڈ ڈیونز دیکھیں گے, لیکن ساتھ میں آپ کو سردی بھی ملے گی. تو اٹس اے یونیک ایکسپیرینس فار ٹورسٹ. لیکن ایک چیز جو شاید میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ سیاحتی مقامات ہیں, لیکن ان کی پروجیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی, اور شاید جس طرح آپ بتا رہے ہیں, جس ایریا کا بتا رہے ہیں, تو شاید یہ بہت ہی کم لوگوں تک جو ہے وہ یہ انفارمیشن موجود. اس میں تھوڑا سا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا یعنی کوئی ایسا گیپ ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ دنیا تک نہیں پہنچ رہی. جی میں ایک اس حد تک تو میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ اس کو ذرا مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, مزید پینیٹریشن کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ مطلب پہلے ہوتی نہیں رہی. اس گورنمنٹ کی بھی پالیسی بڑی فوکسڈ ہے ٹورزم کی پروموشن کے لیے, اور اس سے بڑھ کے آپ کے جو پروموٹر ہوتے ہیں نا, وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹورسٹ ہو کے آتے ہیں. اور ریسنٹلی اگر آپ ٹرینڈز دیکھیں, آپ ٹویٹر پہ دیکھیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, جو بلاگرز ہیں وہ خود ہی آپ کا پیغام, کیونکہ ان کو چیز اچھی اتنی لگتی ہے, وہ نیچرل ہوتا ہے, اس میں کوئی آرٹیفیشلنس نہیں ہوتی جو آپ کی پروموشن ہوتی ہے. تو آپ لیکن ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر تھوڑا بہت آپ کو جو نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے ایک اس طرح سے پروموشن ہونی چاہیے جو باقی ممالک جس طرح وہ ٹورزم کر رہا ہے. لیکن ابھی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیے ہیں, اور جو ہمارے ٹورزم منسٹری ہے بڑی ایکٹیو ہے, ہمارے باہر مشنز بڑے ایکٹیو ہیں. اس لیے آپ کو پچھلے سالوں میں آپ کو بلکہ جو 2019 ہے اس میں آپ کو بڑی سرچ نظر آ رہی ہے. کووڈ کی وجہ سے تھوڑی سی مطلب وہ سلو ڈاؤن ہو گئی, ادروائز بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں ٹورسٹ آ رہے تھے اور آ رہے ہیں. اور ایک جو گورنمنٹ نے بڑا انیشیٹو لیا ٹورزم کی پروموشن کے لیے, وہ ای ویزا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, اور ریڈیوسنگ دا ویزا فی. صحیح ہے, اور یہ ریڈیوس کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انکریج کیا جائے لوگوں کو, اور وہ اس سائٹ پہ آئیں, پاکستان کو وزٹ کریں, دیکھیں وہاں کے حالات, دیکھیں وہاں کے سیاحتی مقامات دیکھیں, اور اس سے ٹورزم یقیناً جو ہے وہ ایک بڑی انڈسٹری کے طور پہ جو ہے وہ اوپر کے سامنے آ سکتی ہے. ایک چیز میں ایڈ کر لوں, گورنمنٹ نے اس کے انیشیٹو کے لیے آپ ریلیجس ٹورزم کو دیکھیں, جو اب کرتارپور کوریڈور بنا, وہاں پہ ویزا فری انٹری ہوتی ہے, جو انڈیا سے ہمارے سکھ بھائی ہیں یا جو بھی لوگ مطلب وہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں دنیا سے آ رہے ہیں. نانکانہ صاحب
ابھی ان کی برتھ اینیورسری ہو رہی ہے 28 to 30th. پچھلے سال ان کی 500 یعنی 5ویں وہ تھی اینیورسری تھی. کافی ساری تعداد میں لوگ گئے یہاں سے کافی سارے تعداد میں گردوارا سے لوگ آئے اور ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو کافی سارے لوگ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں دیکھیں گے کہ پاکستان ٹورزم کے میدان میں بہت آگے نکل جائے گا. یقیناً. اور پاکستان جس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, یقیناً اس میں جو ہے وہ ایک اچھی خواہش ہے اور اچھی جو اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک کمپین ہے انشاءاللہ تعالی. تو ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کونسل جنرل جناب سردار محمد خٹک صاحب. بہت انفارمیٹیو انہوں نے گفتگو کی. خٹک صاحب, ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آخری میسج جو ہے وہ آپ ہمارے جتنے بھی جو دیکھنے والے ناظرین ہیں نور ٹی وی کے توسط سے دنیا بھر میں یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, ان تک جو ہے وہ پیغام اپنا دیں. آپ کی ٹی وی کے وساطت سے میں تو تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ سارے پاکستان کے ان آفیشیل ایمبیسڈر ہیں. آپ جتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستانی حکومت کے لیے باعث فخر ہے. اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی یہ ایفرٹس ٹورڈ کنٹریبیوشن آف یور ہوم کنٹریز اکانومی, سوسائٹی, کلچر کرتے رہیں گے اور پاکستان کے ایک اچھے ایمبیسڈر کے طور پہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے. یقیناً. اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرنے میں آپ کا بھرپور کردار ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ جو ہے وہ بستے ہیں, لیکن آپ کا دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اس کی پریشانی میں, اس کی خوشی میں آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں. خٹک صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام کا حصہ بنے. ایک دفعہ پھر آپ کا جو ہے شکریہ. ناظرین محترم, انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.